सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान इंतहाई जामियत और हमागिरियत लिए हुए है। ये मेरी और आपकी कम अक्ली के हैं, जबान और बयान की कमी के हैं कि हम उसको उस तरीके से बयान नहीं कर सकते। चाहे इस दुनिया के किसी भी इंसान को ना जबान और बयान और अदब की तमाम सलाहियतों से भी नवाज दिया जाए ना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयान के आगे वो मुख्तसर रहेगी, कम रहेगी, नाकिस रहेगी। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजमत अता हुई, जो अफजलियत अता हुई, और मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगती है, यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। डॉक्टर असरार अहमद कहते हैं कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर बोलने लगेंगे तो तौहीन कर बैठे, क्योंकि बता ही नहीं जा सकता। लेकिन अब बात क्या है कि हमें बयान करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, है ना। और जिसको रब कहते हैं कि आप अखलाक के अजीम, सबसे बुलंद, सबसे आला मर्तबा पर फाइज है, इसका मतलब यह है कि उस इखलाक अजीम को मेरे और आपके सामने एक नमूने अमल के तौर पर रखा। हमें बयान क्यों करना है जबकि हमारा बयान नाकिस है, हमारी अकल जो है वो उसके मुकाबले में थोड़ी है, और उसकी बहुत सारी जो यानी जिस जिस तरीके से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को संवारा और मेरे और आपके सामने नमूने अमल के तौर पर पेश किया है, हम उसका इहाता ही नहीं कर सकते। उसकी जैसे बारीकियों का, उसकी लताफत का एहसास ही नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हमें नजर आता है या जो कुछ बयान किया गया है आज या कल या आज के बाद, असल में इस बयान करने का मकसद ये है कि मैं और आप अपने आप को जांचें ना, और जाने कि जो कुछ जाहिर है, जो कुछ बयान किया गया है, जो कुछ मालूम हो गया है, जो कुछ के जबान बयान अदब किताबों में लिखा गया है, मैं और आप उसके कितने करीब और उससे कितने दूर हैं। हमने अपनी जो पिछला सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स था, उसमें अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैंने आपको 5 नुकात दिए। आप में से ज्यादातर लोग उसमें शरीक थे, कुछ लोग अगर उसमें शरीक नहीं थे तो उनकी यानी मालूमात के लिए और आप सबकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, कौन बताएगा उन नुकात में से? कोई भी 5 एक साथ में एक एक करके 5 बता सकते हैं। इखलाक का तो बयान है ना, ये इखलाक का ही बयान है। इस इखलाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी सिफात से मुत्तसिफ किए गए थे, उसमें हमने मुदावमत, बिल्कुल सही। नंबर 1 जिससे बात शुरू की थी ना, वो क्या थी? मुदावमत, ना, हमेशगी के तौर पर किसी सिफत को इख्तियार करना, है ना। और उसके लिए जैसा कि मैंने वाकई यानी ये बात हमें मालूम तो थी, लेकिन मैंने इस बात को ना खास तौर पर अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाना। उन्होंने अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बाब बांधा है उसमें सबसे पहले नंबर पर मुदावमत लिखी है ना। और उन्होंने लिखा कि अखलाक मुकम्मल ही नहीं हो सकते, और कोई भी बड़े से बड़ा शख्स बड़ा तभी बनता है, या कोई भी शख्स कामयाबी से हमकिनार जब ही हो सकता है जब वो किसी अमल पर हमेशगी को इख्तियार करे, तसलसल और दवाम को इख्तियार करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का हमेशा हिस्सा है ना। और उसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी है ना, जैसे सूरज रोशनी बखेरता है। आप देखिए जब से वो पैदा किया गया आज तक और कयामत तक सूरज अपनी रोशनी बखेरता है। इसी तरह कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें थी ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दायमी थी हमेशा। जैसे मैं ये सोच रही हूँ अभी, जैसे ये तज़कीर है, मैं उसको अब तफसील के साथ नहीं बयान कर, हमारे पास ना अप एंड डाउन बहुत होते हैं। हमारा मूड ना स्विंग बहुत करता है, कभी बहुत मेहरबान, कभी बहुत रहमदिल, कभी बहुत बहुत ज्यादा गुस्सेवर, कभी आप बहुत यानी नाराज होते हैं ना, कभी खुश कभी उदास। अच्छा ये नहीं कि आप कभी खुश नहीं हो सकते या कभी उदास नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन बात क्या है
کہ ان معمولات پر ہمیشگی کو اختیار کریں، اپنے اچھے اخلاق پر، اپنے اچھے عمل پر مداومت اختیار، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ نا یہ جو اخلاق کی صفات ہیں ان کو کرتے چلے جانا، بہتے چلے جانا، اور یہاں تک کہ نا انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آپ سے کوئی آپ کے بارے میں کوئی گواہی دے، وہ کہ ہاں ایک تقریب میں ملی نا تو بڑا اچھا اخلاق تھا، لیکن دوسری میں توبہ توبہ توبہ۔ تو یہ مداومت ہے، اس کو میں نے اور آپ نے کیسے سمجھنا ہے کہ ہمارے جو حسن معاملے کی ہے نا، وہ ہر حال میں، جب ہم اداس ہو تب بھی، جب ہم خوش ہو تب بھی، جب ہم پریشان ہو تب بھی، یعنی جب ہم تنگی میں ہو، یعنی جب ہم کثرت میں ہو، وسعت میں ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، لیکن ہم اپنے اچھے عمل پر، اپنے اچھے اخلاق پر مداومت کرتے۔ اب میں غم کی حالت میں ہوں تو میں مسکراتی نہیں ہوں نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم کی حالت میں رہتے، لیکن ہمیشہ مسکراتے رہتے، ہے نا۔ تبسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا ایک حصہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اور اعمال پر ہمیشگی کو اختیار کیا، نمبر 1۔ دوسرا کیا تھا؟ اب میں نے آج کا درس بھی دینا ہے، حیا، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے زیادہ حیا تھا۔ اب آپ اور میں اس معاشرے میں جو بے حیائی کا سیلاب ہے، اس میں میرا اور آپ کا کیا طرز عمل، مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ حیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ہے نا، نمونہ عمل، اور خاص طور پر ہم عورتیں ہونے کے لحاظ سے جن کا زیور ہی یہ کیا کہ حیا یہ والا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو تو بہت اپنا لیا، کلوزٹس نہ شیلف ہمارے بھرے ہوئے ہیں ہمارے زیورات سے، اور ملبوسات سے بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن حیا کتنی، اور دل میں، آنکھوں میں، اس پردے میں، معاملے میں، اور ہمارا لباس کتنی حیا کا آئینہ دار ہے، اور ہماری آنکھیں اور ہماری باتیں اور ہماری گفتگو اور ہماری محافل اور ہماری شادیاں۔ آپ نے کہنا یہ ہماری شادیوں کے پیچھے پڑ کے رہ گئے، لیکن ان کا حال اتنا 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 سنگین ہے نا، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ پتہ ہے صبح بڑی اچھی نماز پڑھی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، بڑا اچھا قرآن بھی پڑھا ہوتا ہے، یہ کلاس میں بھی شرکت کی ہوتی، لیکن آپ شادی کی محفل میں جاتے ہیں نا تو وہ مداومت تو ہو جاتی ہے رخصت آپ کی، اور آپ اس ماحول میں نا بہ جاتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے، یہ مجھے بتانے والی بات نہیں ہے کہ ہماری محافل کا یا پھر خاص طور پر ہماری شادیوں کا کیا حال ہے۔ ظاہر مخلوط محفل ہوتی ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کا حال اور ان کے لباس کا حال آپ دیکھیں، یعنی بات اتنی شدید ہے، اتنی سنگین ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، قرب قیامت کی نشانیاں، عورتیں کپڑے پہن کر بھی اڑیاں نظر آئیں، کتنے باریک لباس ہوتے ہیں، آستینیں وہ ہوتی ہے وہ نیٹ کی یا شفون کی یا جارجٹ کی۔ میں ایسی ایک تصویر دیکھی، سچی بات بتاؤں کہ مجھے تو لگا کہ بغیر آستین کا ڈریس ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، وہ شفون کی تھی یا وہ نیٹ کی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ بے حجابانہ، یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سے ہماری زندگیوں کی حیا میں کیا مطابقت ہے؟ آپ بتائیں، ربیع الاول آئے گا، میلاد منائیں گے، جشن منائیں گے، ساری رات میں، کل بھی کہی تھی نا، لاکھوں کروڑوں روپے میلاد عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہماری زندگیوں میں، میرے لباس میں، میرے کردار میں، میری محفلوں میں اور میری شادیوں میں کتنا ہے۔ اور حیا کے بعد تیسرا کیا تھا؟ صدق، سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبوت سے پہلے الصادق تھا، سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں،
ہمارا کردار کتنا جھوٹ ہے، ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں یا اتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جس کو کہتے ہیں اس کو سنوار کر ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، زندگی جو ہے وہ یعنی جھوٹ کا نمونہ بن کے رہ جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو جائز، یہ اس لیے ایسا کیا، یہ اس لیے ایسا کیا، اور یہ اس لیے ایسا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی زبان سچی زبان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا درس دیا تھا. 3 باتیں ہو گئی، 2 رہتی ہیں اور تکبر سے دوری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکسار تھے، منکسر المزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار کیا. آپ نے تکبر اور اس کی ساری نشانیوں کو خیر بات کہہ دیا تھا، ان سے علیحدگی اختیار کی ہے نا. اور وہی حدیث کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی کو حسن کا غرور ہے تو کسی کو دولت کا ہے تو کسی کو عہدے کا ہے تو کسی کو نسب کا ہے تو کسی کو تعلیم کا ہے تو کسی کو پروفیشن کا ہے اور کسی کو بڑے گھر کا ہے تو بڑی گاڑیوں کا ہے تو برانڈ نیمز کا ہے. کیا کیا یعنی وہ جو جتنے یہ دانے ہیں نا رائی کے، مجھے لگتا ہے کہ پورا ایک جو ہے نا وہ درخت تیار ہوگا. تکبر سے دوری، متواضع عاجزی اور انکساری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. 5ویں بات، نو نو وہ میں نے آج بات کرنی ہے زبان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے، بری اور فضول باتوں سے محفوظ رکھا تھا. اور بتاؤں سب سے مشکل کام ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو روک کر رکھنا. ایک لمحے میں نا آپ جواب دیتے ہیں، دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں، ہم تار تار کر دیتے ہیں. ایک لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی حفاظت جھوٹ سے بھی کی، یعنی سچائی کو اختیار کیا. فضول بیکار لغو قسم کی باتوں سے، بری باتوں سے، فحش باتوں سے، گالیوں سے، بہتان تراشی سے اور غیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا. اور آپ دیکھیں ہماری زبانیں ان تمام برائیوں سے کیسے آلودہ ہوتی ہیں. ہم اپنی زبان، اور یہ زبان تمام برائیوں کی جڑ قرار دی گئی. اور یہ بھی کہا کتنے ہی چہرے ایسے ہیں جو اپنی زبان کی کھیتیوں کے سبب منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں. صرف اس لیے کہ یہ زبان بس بولتی ہے نا تو بولتی ہی چلی بغیر سوچے سمجھے. کسی کی برائی، کسی کو گالی، کسی کو برا بھلا کہنا، بہتان تراشنا، تانے دینا، اور کیا کیا اس زبان کی جو ہلاکتیں ہیں نا وہ کتنے وسیع پیمانے کے اوپر ہیں. تو یہ 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی خصوصیات تھی. آج 5 اور بیان کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کم از کم دل کا عشرۃ کاملہ یہ 10 تو مکمل ہو. اور ویسے تو اگر ہم یعنی واقعی اچھا ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک اور پروگرام کریں تو اس میں 5 اور کر لیں تو پھر ہم 15 اپنے ساتھ لے کے جائیں. لیکن بات یہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پورے سال کا ذخیرہ مل جائے گا، اور یا پھر اس کو اور آگے بڑھائے نا پوری زندگی کا ذخیرہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خزانے کے یہ موتی ہیں جو ہمیں علماء کرام نے نا چن چن کر جو ہے نا وہ لکھ کر رکھا. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو ہم نے ویسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جیسے کہ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے. بس میلاد پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، نعتیں پڑھ لی، سر دھل لیا، بس ہم خوش اور مسرور ہو کر نا اپنے اپنے دائرہ کار میں واپس لوٹ جائیں. لیکن دراصل تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین نمونہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے عطا کیے تھے. یہ اتنی جو تکالیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر جو یہ پہرے بٹھائے، کس کے لیے؟ امت کے لیے.
اس لیے کہ امت کو ایک بہترین زندگی دینی, ایک ایسی بہترین زندگی جو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتے. یہ یاد رکھیے گا, یہ صفات نا ایک دنیا کے سب سے بہترین کامیاب ترین انسان کی زندگی کی کردار کی مثال. کسی بھی پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہے. ہمیں کامیابی چاہیے تو کامیابی ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ملے گی. نجات ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے نا. اب بات کیا ہے کہ کتنی کریں گے اور کس حد تک کریں گے. جو جتنی اور جس حد تک کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب کہلائے گا, وہ اتنے ہی عروج پر پہنچے گا. صحابہ کرام عظمتوں کا اور روشنی کا معیار اور مینار کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ انہوں نے اسوہ حسنہ کی پیروی نا بس پیچھے پیچھے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے. تو آج کے لیے بھی 5 جو ہے نا وہ چنے ہیں, اور اس کے اندر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبر سے دوری تھی, آپ متواضع تھے. اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سادگی کو اختیار. آج کا نمبر 1 کیا ہے؟ سادگی ہے. اور آپ دیکھ لیں ہم کتنے تکلفات میں, بناوٹوں میں, تصنع میں, سجاوٹوں میں, آرائش و زیبائش میں, اس سادگی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرائش کو ترک کر دیا, ٹھیک ہے, سجاوٹ کو ترک کر دیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تھے لیکن نفیس تھے, صفائی پسند تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ زندگی گزاری, عمدہ چیزوں کا استعمال کیا, لیکن معمول سادگی تھا. اب آپ دیکھ لیں ہم کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں. ہم تو سادہ رہن سہن کو پسند ہی نہیں کرتے. اب سجاوٹ, زیب و زینت, وہی نا جو برانڈز ہیں نا, ان ناموں نے نا مجھے اور آپ کو اس مادہ پرستی نے نا ایسے سرکل میں ڈال دیا کہ سب نا اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک مشینی زندگی ہے ہمارے پاس. مجھے تو جب یہ کووڈ آیا تھا نا, سچی بات بتاؤ, میرے اندر تو نا یہ احساس آیا تھا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قانون ٹھہر جاؤ, کیونکہ بچے, عورتیں, مرد, بوڑھے, امیر, سب نا ایک مشینی انداز میں بھاگتے دوڑتے. نہ بچے گھر میں ٹھہرتے, نہ عورتیں گھر میں ٹھہرتی, نہ میں گھر میں ٹھہرتی, نہ آپ. مجھے لگا بس کہا گیا کہ بس اب ذرا تھوڑا سا نا ٹھہرنا چاہیے, رکنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس تکلف اور بناوٹ میں نا اب تھوڑا سا ہمیں ٹھہرنا چاہیے, ہمیں رکنا چاہیے. سادگی کو اختیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین سادگی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ, جس میں صفائی ہے, جس میں نفاست ہے, لیکن جس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی ہر وقت زیب و زینت اور آرائش, بلکہ اس کو مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے دنیا سے کیا سروکا, مجھے دنیا سے کیا لینا, مجھے جو کچھ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخرت کے لیے چاہیے. جب مشہور واقعہ ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, اور آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ اس سلوٹوں کے نشان بن گئے, اور کہا کہ اللہ کے رسول, قیصر و کسریٰ تو اپنے محلات میں عمدگی کی زندگی بسر کریں اور آپ کے لیے یہ مشکلات. کہا عمر تم بھول رہے, اے عمر تم بھول رہے ہو, ہمارا مطمع نظر یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے, اور آخرت کی کام. یعنی اس کی وجہ سے اس سادگی کو اور اس جو زندگی کے تکلفات ہے نا اور اس کی زینت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا. اس لیے کہا کہ مجھے دنیا سے کیا سرو, میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو دنیا میں آیا, ٹھہرا, یعنی وہ جو سفر کی مسافرت کا وقت ہے اس کو گزارا, اور پھر اپنی منزل کی طرف چلا. تو جن کی نگاہیں منزل پر ہوتی ہیں نا وہ سفر میں جو ہے وہ قلت کو برداشت کرتے ہیں, یا یہ کہ اس کو اپنی مرضی سے اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تکلفات کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے.
ہے نا. ہم تکلفات میں پڑھ کر جب تک نا وہ لوازمات نہیں دعوت کے پورے ہوتے ہیں نا، نہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، نہ کسی کے گھر کو بلاتے ہیں، نہ کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے، نہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں. پروٹوکول پورا ہونا چاہیے نا. اور اسی پروٹوکول میں نا جو سب سے مشکل ہے نا، پتہ ہے وہ کہ وی آئی پی کلچر. وی آئی پی کلچر نے نا اس سادگی کو دور کر دیا، اور ہر شخص نا اپنے جگہ پہ بادشاہ بنا ہوا ہے، وزیر بنا ہوا ہے. ہر کسی کو نا اپنا محل اسی طریقے سے آراستہ چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کتنا طویل و عریض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنی وسعت تھی. 8x8 کا حجرہ. سوچے نا تو دل کانپنے نہیں لگتا. آپ کو ہمیشہ، میں اپنی بات کو ہمیشہ اپنا گھر نا چھوٹا ہی لگتا ہے. ذرا زیادہ لوگ آ جائے نا، آپ کہتے ہیں جگہ تنگ ہو گئی، لیونگ روم اور بڑا ہونا چاہیے، یہ کچن اور بڑا ہونا چاہیے، اور تھوڑی اور وسعت اور جگہ ہوتی، میں اور کپڑوں کے لیے ایک اور کلوزٹ میں نا بڑے اچھے سے اپنے کپڑے جو ہے وہ سجا سکتے. اب تو مشکل سے کہیں ادھر سے ڈھونڈنا، کہیں ادھر سے رکھنا، اور جب کہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت سے بھی نوازا. لیکن یہ وسعت کامیابی کی دلیل، بتانا یہ مقصود. وہ 8x8 کا حجرہ نا وہ ہے کامیابی کا معیار، اعلیٰ ترین معیار. اسی حجرے میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ انسانیت کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر پہنچ سکتا ہے. کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، ہمارے شکوے اور شکایات دور ہو جائیں. یہ جو ہر وقت ہمارے پاس نا یعنی قلت کا یا نہ ہونے کا یا کسی بھی چیز کی کمی کا جو رونا ہمارے پاس ہے نا، وہ ختم ہو جائے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس عمل کو سمجھ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو یعنی فی نفسی ہی اختیار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ کیا بندہ بننا پسند کریں یا بادشاہ بننا پسند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بننا پسند کیا. سب سے بڑی انسان کی معراج کیا ہے؟ عبد اللہ، امت اللہ. میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. انسان کی سب سے بہترین معراج. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیں. آپ نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں. آپ نے ہمیشہ نیچے بیٹھ کر کھانا پسند، کھانا انتہائی سادہ. ہم نے تکلفات کے کھانے کھا کھا کر نا ہم نے اپنا خود جو ہے وہ جتنا نقصان کیا ہے. سادگی میں جتنی آسانی ہے نا، اور جتنی وسعت ہے اور جتنی بہتری ہے، اگر اختیار کریں نا تو سمجھ میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا، آپ غلاموں کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بھی جو ہے وہ کھانا کھا لیتے تھے. آپ نے دشمنوں کے دسترخوان پہ بھی کھانا کھایا. کیا ہوا تھا خیبر کے موقع؟ دشمن نے زہر ملا کے کھلا دیا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی آپ دیکھیں کہ آپ دشمن کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ زہر ملا کر کھانے کو پیش کر دیتا ہے وہاں پر. یہ اتنی سادگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلفات میں انسان یعنی بڑا بن جاتا ہے، تو بڑائی تکلفات میں نہیں. بڑائی جو ہے وہ اس اسوے میں ہے، اس راستے میں ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور دنیا کے ہر انسان کو اور امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس سادگی میں برکت ہے، اس سادگی میں نجات ہے، اس سادگی کے اندر جو ہے وہ آسانی. اگر آسان زندگی چاہیے نا تو سادگی کو اختیار کریں، تکلفات سے دور جو ہے وہ زندگی کو اختیار کریں. اچھا، اسی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سادگی پر، ٹھیک ہے، اس مداومت پر، اس صداقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روک کر رکھا. اچھا، اور اس سادگی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور سادہ زندگی اپنائی. تو کیسے اپنائی؟ آپ نے ریاکاری سے مکمل طور پر اجتناب کیا.
दूसरा नुक्ता क्या है, रियाकारी से बचना। ये तकल्लुफात ना रियाकारी की तरफ लेकर जाते हैं और सादगी इखलास की तरफ लेकर जाती है, खुलूस के साथ होती है। अब वो जो तकब्बुर से दूरी थी ना, कि मुतवाज़े, आजिज़ी और इनकिसार, इसलिए आप देखेंगे ये सारी सिफात ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मरबूत है। किसी भी एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। अब ये नहीं हो सकता कि आप तकब्बुर को अलग कर दें, सादगी को अलग कर दें, रियाकारी से परहेज को अलग कर दें, इसलिए कि ये सारी की सारी सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैक वक्त जमा थी, बैक वक्त जमा थी। और ये एक दूसरे से मरबूत हो करना इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते। तो रियाकारी से मुकम्मल परहेज, और ये तकब्बुर से दूरी की भी अलामत है, और ये तकल्लुफ, बनावट और तसन्नुस। और आप देख लें आज यानी रियाकारी का हाल क्या है, दिखावा, नामो नमूदो नुमाइश। मेरी मजलिस उसकी मजलिस से बड़ी, बेहतर और उम्दा, मेरा घर उसके घर से बड़ा, बेहतर और उम्दा। बस ये दिखावा ना, चीजों की नामो नमूदो नुमाइश। फिर आप कहेंगी, फिर मैं शादी पे जाऊंगी, मजालिस में जाऊंगी, मेरी शादी, उसकी शादी। मैंने सुना एक बच्ची अपनी, यानी उसकी वालदा ही मुझे बता रही थी कि वो कह रही थी कि यानी मेरी शादी सबसे, सबकी शादियों से मुनफरिद होनी चाहिए, मेरी एंट्रेंस शादी के हॉल में ऐसी होनी चाहिए जैसी आज तक किसी दुल्हन की नहीं। नहीं, उसको ऊपर से उतारा गया, उस हॉल के ऊपर उसको ऊपर से उतारा गया। तो हम क्या दिखावा, और ये सारी, ये किसकी वजह से, अच्छा ये बच्चे का कसूर नहीं है, पता है, ये उस माहौल का, ये उन शादियों का, ये उन शादियों के तस्करे का, जो हमारी माएं, जो हमारे वालिदैन, जो हमारा माशरा घरों में बैठकर जो वाह वाह कर रहा होता है, तो बच्चों के दिल में फिर ऐसी ख्वाहिशात का पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आम बात। हमारा माशरा एक नुमाइश का नमूना बन गया है कि जब तक दिखावा ना हो ना, आपको लगता है कि नेमत को मैंने हासिल ही नहीं किया है। और फिर इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, या हमने उस सोशल मीडिया को जो अपना मैदान अमल बना लिया है ना, कि जो भी नेमत आए, पता चलता है फीलिंग्स शेयर हो रही है। मैं उदास हूं तो फेसबुक पे उदास हूं, मैं खुश हूं तो वो इंस्टाग्राम पे मैं खुश हूं। सारा का सारा क्या है, जैसे एक वो, यानी उसके ऊपर बस पेश कर दिया जाता है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ, मैं किस जगह पे खड़ी हुई हूँ, सब कुछ मीडिया पे नशर हो के हशर हो जाता है। रियाकारी से परे, ये दिखावा, और ये इतना शदीद है, ये इतना इतना जिसको कहते हैं गैर महसूस तरीके से दाखिल होता है, जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में कैसे पता, जैसे अंधेरी रात में, है ना, बिल्कुल अंधेरी रात, बादल जो है ना वो सियाह छाए हुए, और उस पर सियाह चट्टान पर एक सियाह चींटी चल रही है। क्या नजर आ सकती, इस रोशनी में नहीं नजर आती ना अगर तवज्जो ना करें। उसकी मिसाल इस रियाकारी की, इस नामो नमूदो नुमाइश की मिसाल कैसे दी गई है, सियाह तरीन रात पर, सियाह चट्टान पर एक सियाह चींटी चल रही, ये ऐसे दिलों में दराती और अमल का हिस्सा बन जाती, जो खुद भी एहसास नहीं होता कि ये कैसे जो है ना, बस मैं अपने बातों ही बातों में किसी चीज का मैंने जिक्र कर दिया। और आप देखें, आप नेमतों का जिक्र करते हैं, नेमतों की नुमाइश करते हैं, और वो किसी के पास वो नेमत नहीं होती, वो उसके दिल में हसरत बन जाती, तमन्ना बन जाती, वो परेशान हाली का शिकार हो जाता है, पता नहीं वो शायद डिप्रेशन में ही चला जाता, गो के उसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे किरदार ने कुछ ऐसे लोगों को जो महरूम है, जो मोहताज हैं, जो उन नेमतों को हासिल नहीं कर सकते, वो उन नेमतों के हुसूल के लिए फिर किसी को कत्ल करते हैं, तो कहीं पे डाका डालते हैं, तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, रियाकारी की हलाकत। एक किताब है रियाकारी की हलाकत, अगर कभी यानी मौका मिले ना, तो ऐसे मजमूनों को भी पढ़ लेना चाहिए, ऐसे मजामीन को भी पढ़ लेना चाहिए, ताकि उससे ना एक खुलकर जो है वो बात वाज़ेह होती। और ये कितना शदीद, एक तो वही कि तारीक रात, सियाह चट्टान, उस पर सियाह चींटी। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरक, मन सामा युराई फकद अशरक, मन तसद्दक़ युराई फकद अशरक।
جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے دیا اس نے شرک کیا۔ اب یہ ریاکاری کہاں جا کے ملتی ہے؟ شرک کیسے؟ آپ کہیں گے میں نے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ آپ نے اس عمل کے اخلاص میں لوگوں کا دکھاوا شریک کر لیا، اور چاہے وہ عمل نماز جیسا ہو اور روزے جیسا ہو اور حج جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ بزرگان دین جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ حج جو کہ سم و شہرت والا نہ، جو کہ دکھاوے اور شہرت کے لیے نہ کیا گیا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج جیسا عمل دکھاوے اور شہرت کے لیے کر لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو انسان بھی عمل کسی کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، میں اسے اور اس عمل کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میرا اس میں کوئی حصہ، اللہ کا اس میں کوئی حصہ۔ اللہ کو جو عمل مطلوب ہے، محبوب ہے، مقبول ہے، وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ جس کو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اخلاص سے نیت، کہا میرے لیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے لیے نیت کو خالص کرنا سب سے مشکل کام، کیونکہ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ بدلتی رہتی، ایک لمحے میں بدلتی ہے آپ کی، فوراً وہ شیطان اور نفس اس کے اوپر ایسا حملہ کرتا ہے آ کے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہ دکھاوے کے لیے، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو سادگی اختیار کی گئی نا، یہ تکلفات کیا آتے ہیں اس میں؟ ریاکاری آتی ہے، تصنع آتی ہے، بناوٹ آتا ہے، دکھاوا آتا ہے نا۔ سادگی اور اخلاص کے ساتھ عمل کو کرنا، کہ جس عمل میں نہ ریاکاری اور شہرت کا شائبہ تک نہ رہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے، صدقہ کرنے والے کو لایا جائے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا عمل اپنی زندگی میں کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے سخاوت کی، میں نے بہت زیادہ خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سخاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور یہ کہا جا چکا، اور اس کے بعد اس سخی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے بہادر کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اللہ جہاد کیا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا، کہا اس لیے کہا گیا کہ لوگ تجھے بہادر، اس لیے کہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر۔ اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے اور کہا جائے گا کہ اللہ میں نے تیرا علم جو ہے وہ پھیلایا، تو اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کے۔ اسی طرح قرآن کے قاری کو لایا جائے گا اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کی قرأت کی، کہا اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور وہ کہا جائے۔ اتنا شدید ہے یہ اخلاص، اور اس کے اندر دکھاوا، نفس کو نہ شیطان یوں بہکاتا، اور انسان نہ یوں اخلاص کے یعنی راستے نہ سے پھسل کر ریاکاری کی طرف۔ اس لیے نا ہر لمحے یہ جو کہا نا نیت کو خالص کرنا سب سے مشکل کا، ایک تو یہ کہ صبح اٹھتے ہی اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور پھر ہر عمل کو کرتے ہوئے اور شروع کرتے ہوئے اس کو خالص کر، اس کو اللہ کے سپرد، اے اللہ تیرے لیے، مشکل کیا تھی، آسانی کیا تھی، محنت کیا تھی، مشقت کیا تھی، کم علمی کیا تھی، میری کم مائیگی کیا تھی، سب کچھ، لیکن اے اللہ بس تیرے لیے، اور صرف تیرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا نا، جو عمل کیا، اللہ کے لیے، ریاکاری سے پاک ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہر مشکل کو سہتے چلے گئے، سہتے چلے گئے، سہتے چلے، ہر غم کو جو ہے نا وہ سہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چلے گئے، اس لیے کہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے نا، لوگوں کے سپرد نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے سپرد، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی نا کاموں کو آسان بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی منزل تک پہنچاتا ہے۔ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنی محفلوں کو، اپنے کردار کو، اپنی شادیوں کو ریاکاری سے پاک کریں، لوگوں کو دکھاوے سے پاک کریں، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملہ ہو، کسی کو لینا دینا ہو، صلہ رحمی ہو، سخاوت ہو، رمضان ہو، حج ہو، آپ کی تہجد ہو، جو بھی کچھ۔ اچھا اسی لیے نا تہجد کو سب سے اہم نماز، کیونکہ اس میں نا ریاکاری کا اہتمام جو ہے وہ کم سے کم، تو اس لیے نا اعمال کو خاموشی سے کرنا
زیادہ پسندیدہ ہے اس لیے کہ اس میں ریاکاری کم سے کم گو کہ یعنی ظاہر اور علانیہ دونوں طور پر اعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں خفیہ طور پر محبوب کیا خفیہ نیکیاں کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ اس میں لوگوں کا جو ہے نا وہ دکھاوا نہیں ہوتا، یا لوگوں کی واہ واہ نہیں، یا پھر لوگوں کا واہ واہ کے علاوہ وہ نگیٹو بھی آتے ہیں آپ کے پاس جو ہے نا وہ تبصرے، اور مثبت بھی آتے ہیں، لیکن ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اور اپنے کام کو جو ہے نا وہ کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا اور کرتے چلے جانا۔ اچھا، اب اسی ریاکاری کے لیے آپ دیکھیں، یعنی اسی کو آپ آگے جو ہے وہ کنیکٹ کریں۔ پچھلے درس میں کیا تھا؟ صداقت ہے نا، اس میں نے لکھا امانت، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانتوں کا حق ادا کر، امین بن، پھر وہی الصادق والامین دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور اس سچائی کا ایک مظہر کیا ہے کہ امانت داری کو پورا کرنا نا، امانت کا حق ادا کرنا۔ جب کسی معاملے میں آپ کو کوئی امین بنایا جائے، اچھا دو باتیں، امین بنایا جائے یا امین نہ بنایا جائے۔ اچھا، ایک تو امانت ہے وہی مال و دولت کی جو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا تھا۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں وہ سیف ڈپازٹس نہیں تھے، بینکس نہیں تھے، مال و دولت بھی کہیں خزانے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں یا کرنسی، وہ کسی نہ کسی کے پاس رکھوائے، آج بھی رکھوائے جا سکتے ہیں۔ آج دوسری چیزوں نے اس مشکل کو یا اس معاملے کو آسان تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک تو امانت نہ وہ مال و دولت کی کہ کوئی آپ کو وہ دیتا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا وہ پورا پورا اس کو اسی طریقے سے ادا کر دیتے ہیں جس طریقے سے کہ ادا کیا جائے، یہ تو عام ہے، یہ معروف ہے۔ اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر اسی طریقے کی امانتیں تھیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی ہدایت کی تھی، اور یہ کہا تھا یہ قریش مکہ کی امانتیں تمہارے حوالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں دے کر نکلے؟ اس لیے کہ رازداری سے کام لینا، کیونکہ ہجرت کو خفیہ طور پہ کرنے کا حکم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی امانتیں لے کر نہیں نکلے۔ اور آپ دیکھیں وہ کون ہے جو گھر کے چاروں طرف تلواریں لے کر کھڑے ہیں؟ وہی قریش مکہ جن کی امانتیں واپس کی جا رہی ہیں، انہوں نے ہی جوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے گھر کے باہر بٹھا رکھا ہے، اور ان کی امانتیں واپس۔ تو سوچ سکتے ہیں یہ کتنا اہم ترین ذمہ داری ہے، کتنا اہم ترین معاملہ ہے، جس کو اس عروج پہ جا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن امانتوں کو سپرد کیا ان سب کے، اور پھر انہوں نے رازداری کے ساتھ میں بلکہ جو ہے اعلانیہ طور پر جو ہے وہ پھر ہجرت۔ یہ ہے امانتوں کا ادا۔ اب دوستوں کی سوچ لیں، رشتہ داروں کی سوچ لیں، اچھا یہ تو ایک استعارہ کہ مال و دولت ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس الامانہ، مجلس امانت ہے۔ کیا ہوتا ہے مجلسوں میں؟ ادھر کی ادھر بات، مجلس میں یہ اب دیکھیں یہ پبلک ہے نا، اب آپ سب ہم کتنے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں نا، اب ایک شخص سے تو بات نہیں ہو رہی نا۔ المجالس الامان کا مجلس امانت ہے، کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجلس پہ بات ہوئی تھی، پبلک پلیٹ فارم پہ بات ہوئی تھی نا۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کہ کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن ہمیں اتنی، ہم الحمدللہ ویسے تو ہم کہتے ہیں بہت عقل مند ہے نا، میں اکثر یہی کہتی ہوں نا، کوئی مجھے بے وقوف کہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، آپ کو بھی کوئی کہے تو آپ کو بہت برا لگتا ہے، ویسے ہم بہت عقل مند اپنے آپ کو، اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت عقل مند خیال کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بات جو ہے وہ باہر بیان کرنے والی نہیں، ہو سکتا ہے یہاں کسی کی آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، ہو سکتا ہے میں ہی اپنی زبان سے کوئی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہوں جو میں نہیں چاہتی کہ پوری کمیونٹی کو پتہ چلے، ہو سکتا ہے اس محفل میں میں نے کوئی بات کر دی ہو، لیکن کیا ہوگا یہ پورے میرے گھنٹے کا درس تو نہیں آپ لے کر جائیں گے، ہے نا، وہ ایک بات پوری کمیونٹی میں مشہور ہوگی۔ پتہ ہے کل سسٹر شمائلہ کے شوہر نے ان کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے درس میں بتایا ہے یہ المجالس الامان، مجلس امانت ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجلس امانت، گفتگو امانت ہے، اور کہا کوئی تم سے کوئی گفتگو کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ راز کی بات کرتا ہے،
اس نے کہا نہیں, اس نے مجھ سے کہا نہیں سسٹر شمائلہ کسی کو بتائیے گا نہیں, لیکن وہ میرے پاس آئی, لیکن وہ ادھر ادھر دیکھتی تھی, کوئی اور سن تو نہیں رہا. اب مجھے یہ پتہ چل جانا چاہیے یہ راز کی بات کی جائے, اور ہم سے تو کوئی کہتا ہے نا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے, وہ 10 لوگوں کو بتا کر ہم یہ کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ آپ سب اس بات کی تصدیق کریں. کسی بات کو لوگوں کو بتانا ہونا تو یہ کہہ کے بتا دیں کہ کسی کو بتانا نہیں, پھر وہ سب کو پتہ چل جاتا. یہ امانت داری مال اور دولت کی بھی ہے, اور ظاہر ہے اس میں تو بہت شدت ہے, اور ان سارے معاملات میں شدت ہے. کسی نے کوئی راز کی بات بتائی, بس ایسے ہی اس نے اپنا کوئی دکھ آپ کو کہا, ضروری نہیں ہے کہ کسی کی برائی اس نے کرنی تھی یا کوئی اور معاملہ اس نے کرنا تھا. بعض اوقات کوئی کندھا چاہیے ہوتا ہے آنسو بہانے کے لیے, کسی کو کہنے سے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. اگر اس نے آپ پر اعتماد کر ہی لیا ہے, اس کے اعتماد کو توڑنا یہ خیانت. اور قرآن نے تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کہا, وہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے وہ رب جو کہ دلوں کے راز جانتا ہے. یہ جو صرف آنکھوں سے ہم اشارے کرتے ہیں نا, یہ آنکھوں کی خیانت کہلاتی. ابھی زبان سے نا بات نہیں کی ہے آپ نے, اور صرف آپ نے نا کوئی داخل ہوا ہے نا, تو آپ نے فلانا کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھا ہے, یا ہم میں سے کسی اس کو پتا چل گیا کیا دکھانا چاہتا ہے, یہ وہی سوٹ ہے جو پرسوں بھی پہن کے آئی تھی, اور وہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے آپ نے کس طرف اشارہ کیا. یہ ساری برائیاں نا محفل کی اور انسانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے نکالی ہے, دور کی ہیں ہم سے, اور ہم پھر بھی انہی برائیوں میں مبتلا ہیں. ہم پھر بھی انہی عیوب میں نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی. اور ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی, سادگی کی, امانت داری کی اور ریاکاری کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان ساری صفات پر صبر کے ساتھ اختیار کیا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی بات تو پہاڑ لرز جائیں نا, چٹانیں ٹوٹ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل پر اور ہر اس خصوصیت پر, کیونکہ آپ دیکھیں آپ اس کو اپنانے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے, اس پر صبر اختیار کرنا, ان صفات کے اوپر ٹھہر جانا کتنا مشکل ہے. اور پھر زندگی کی مشکلات پر, اور پھر اس دین کی مشکلات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی مشکلات نا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے مراحل پر مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا. صرف یہ زندگی کی مشکلات نہیں تھی, یہ بچوں کے مسائل نہیں تھے, یہ سسرال کی تلخیاں سہنا نہیں تھا. یہ جتنی مشکلات شروع ہوتی ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد, اس سے پہلے تو صادق اور امین کہا جا رہا ہے, آپ کی راہوں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں. وہ الگ مشکلات تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے تربیت کی, لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا, مکہ مخالف ہو گیا, خانہ کعبہ کے صحن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی, طائف کی وادیوں نے پتھر برسا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کس چیز کے ساتھ سہا, بس صبر کے ساتھ. صبر صبر اور صبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 18 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست صبر کی تلقین کی. وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ, سب سے زیادہ تلقین کی ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور آپ صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں. لوگوں کے کہنے پر نہ, یعنی لوگوں کی باتیں سننے پر صبر, یہ بڑا مشکل کام. آپ کہتے ہیں میں کسی کی ایک نہیں سنتی, میں ایک لمحے میں حساب چکا دیتی ہوں, تو مجھے ایک کہتا ہے میں 10 سناتی ہوں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کے اوپر صبر کریں. اور آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ساحر کہہ رہے ہیں, کاہن کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ, میں نے ابھی کہا نا مجھے کوئی بے وقوف کہنا مجھے بہت برا لگتا ہے, کوئی آپ کو کہے جادوگر ہو, کیسا لگے گا؟
कैसा लगेगा, है ना। काहिन कह दिया, पागल कह दिया, मजनू कह दिया, दीवाना कह दिया। और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, कमाले नबूवत से मुत्तसिफ किए गए हैं, और उसके बावजूद क्या कहा जा रहा है कि ये जो है वो साहिर है, काहिन है, मजनू है, दीवाने हैं। और वाकई दीवानों की तरह, यानी पत्थर भी बरसाए जैसे दीवानों को पत्थर मारे जाते हैं। कैसा सब्र किया है। आप सजदे में गए तो ऊंट की ओजड़ी को लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पे रख दिया गया। आपकी राहों में बाकायदा तौर पर कांटे बिछाए। आप सीरत को पढ़ लें, अबू लहब की बीवी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चच्ची है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाती है। वो सारा का सारा जो अपना गार्बेज थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर ले जाके डाल दिया। ये जानवरों की गंदगी और गिलाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के ऊपर से उनकी दीवार के अंदर फेंक दी जाती है, उनके घर के अंदर। ये सब कुछ बर्दाश्त किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब्र, और उस पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वस्बिर फस्बिर वस्बिर वमा सब्रू का इल्ला बिल्ला। और अब सब्र कीजिए, और आपका सब्र सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, अल्लाह के। आप अल्लाह के लिए सब्र करेंगे, इन सख्तियों को सहें, और हर मकाम पे सब्र। और एक मकाम पर जो सब्र आता है ना, वो आता है फस्बिर सब्रन जमीला। और आप सब्र कीजिए, और सब्र जमील। सब्र की भी जो तारीफ है ना, यह बेहतरीन है, जिसको कुरान ने यानी अपने उरूज पर जो है वो रखा है, वो क्या है, वो वही है जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फसब्रुन जमील। और कहा था बस जो कुछ तुमने मुझे खबर ला दी ना, बस इस पर मैं क्या करूंगा, सब्र जमील करूंगा। ये सब्र जमील क्या होता है, खूबसूरत तरीन जो है वो सब्र होता है। आप ये जो जमील है, ये जो जमीला है, क्या है, जमाल के साथ होता है। ये सब्र जमील, जिसमें चीखो पुकार नहीं होती, जिसमें जजा फजा नहीं होती, जिसके अंदर शिकवे और शिकायत नहीं होती, जिसके अंदर घबराहट, बेचैनी और इस्तिराब नहीं होता, ये होता है सब्र जमील। अब सिर्फ सब्र और सब्र जमील का जो है ना वो फर्क देख लें और इसको समझ लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा गया, फस्बिर सब्रन जमीला। और वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हर लम्हे ना सब। एक तो दावत दीन की मुश्किलात जो कि इंतहाई शदीद होती है, जब आप इस राह पर चले ना सिराते मुस्तकीम पर, तो जब पता चलता है कि कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं, कितनी आजमाइशें आती हैं। अच्छा, एक तरफ ये दीन की राह में सब्र, एक तरफ दुनिया की मुश्किलात पर सब्र। अब ये जो रोजमर्रा जिंदगी में जो सब्र है ना, जैसे कहा कि तलखियां हो सकती हैं, कहीं पर बच्चों के मसाइल हो सकते हैं, कहीं वो भाई बहनों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहीं वो ससुराल की तलखी हो सकती है, उन सब को सहते चले जाए। ये जो सहना है ना, दरअसल कि उन यानी मसाइल को, मराहिल को, मसाइब को, कुछ तलखियों को, कुछ जो है वो कांटों को, उनको सहना और सह कर चलना। तो जो है ना कि जख्म सहता जा और मुस्कुराता जा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्म पे जख्म खाते रहे, मुस्कुराते रहे, और यानी अपनी जिंदगी के सफर को जो है वो जारी और सारी। कोई ऐसा गम नहीं और मुश्किल नहीं जो किसी इंसान की जिंदगी में आ सकती हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ उन सारे मसाइब को और मुश्किलात को अंगेज किया है ना। और सबसे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का सबसे बेहतरीन कमाल, क्योंकि मुझे 5 मुकम्मल करने हैं ना, तो वरना तो एक एक जो है वो पॉइंट ऐसा है कि आप एक ही दर्स उसके ऊपर दे सकते हैं। और वो ना सबसे यानी सबसे बेहतरीन है, वैसे आज का सबसे आखिरी है, और वो है अफू व दर्स। इस सब्र के साथ लोगों को माफ करें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की सबसे बुलंद तरीन जो चोटी है ना, वो अफू दरगुजर। अच्छा, अब ये अफू दरगुजर ये कम्युनिटी में होगा, दोस्तों के साथ होगा, भाई बहनों के साथ होगा, रिश्तेदारों के साथ होगा, वालदैन और औलाद के साथ होगा। लेकिन कमाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वो दुश्मनाने जहाँ के साथ था, वो कातिलों के साथ था, वो जालिमों के साथ था, वो सितमगरों के साथ, वो उन्हीं के साथ था जो हिजरत मदीना पर तलवारें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए खड़े हुए।
اور وہ صرف پہلا مرحلہ نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس مرحلے سے لے کر اور پھر آپ یعنی غزوہ بدر تک آئے نا، اور واقعی میں اپنی یعنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مجھے اس سعادت سے بہرہ مند کیا کہ ہم پھر رحیق المختوم پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس میں اب جیسے جو ہم آن لائن سیرت کی کلاس ہم اس میں غزوہ بدر پڑھ رہے ہیں، اور یہ بار بار کی تکرار نا آپ کو جو بدر تک لے جاتی ہے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ وہاں پر کیا نشانات چھوڑتی ہے نا۔ وہ میدان بدر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے نا، آ گئے، یعنی پھر وہی جنگیں مسلط کر دی قریش مکہ نے، کوئی ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین کا اور سکون کا سانس نہیں لینے دیا ہے نا، اور اسی راہ میں وہ طائف کا سفر بھی گزرتا ہے، جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے کی ایک معراج، وہ ایک منزل وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی وہ اوباش لڑکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے جاتے ہیں، برساتے جاتے ہیں، برساتے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں، یہ لا علم۔ ہمیں کوئی ایک لفظ کہہ دے نا، ہم کہتے ہیں جب تک میں اس کو مزہ نہیں چکاؤں گی نا، جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لے لوں، اور واقعی ہم چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو طائف والوں سے تو بدلہ لینے کے لیے ملک الجبال آ گیا تھا، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں گا۔ یہ میرے اور آپ کی آوازوں کا بدلہ نہیں تھا، کسی کو ایک کی 10 سنانے والا بدلہ نہیں تھا، دونوں وادیاں پہاڑوں کے درمیان پیس کرنا سرما بنا دی جاتی، اور اس بدلے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں سے ایمان لانے لگے۔ اور فتح مکہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام معافی کا، اس عفو عام کا انتہائی خوبصورت دین، اکمل ترین دین ہے۔ اہل سیر نے یعنی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کا دن نہ صرف فتح مکہ کا دن نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس پر فتح کا دن ہے، جس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یعنی صبر کے ساتھ روکا، اور ان دشمنوں کے لیے ایک عام معافی کا اعلان۔ ہر کوئی آپ دیکھیں کہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتح کی حیثیت، کہتے ہیں انسان کا بدلہ لینے کا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے جب وہ غالب ہوتا ہے، جب وہ فاتح ہوتا ہے، جب وہ حاکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاکم کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے اور غالب ہونے کی حیثیت سے فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا۔ آپ دیکھیں وہ جو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو ایسے ہی نہیں معاف کیا ہے نا، پہلے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، پتہ تو چل جائے تم نے کیا کیا ہے 21 سال میرے ساتھ ہے نا۔ اور ان کو ظاہر ہے اتنے بیوقوف نہیں تھے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی عقل مند ترین جو ہے نا، وہ اس وقت کے لوگ جو کہ واقعی وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی نہیں تھی ان کے پاس، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ جواب؟ کیا آپ معاف کر دیں گے؟ کانفیڈنس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اب تم آج مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا، تو قریش مکہ نے کیا جواب؟ اخن کریم، اخن کریم، وابن اخن کریم، آپ بہت کریم بھائی، اور ہمارے بہت کریم بھائی کے بیٹے، نہیں کہا معاف کر دیں، بس کا کریم، اخن کریم، وابن اخن کریم، آپ بہت کریم بھائی ہیں اور ہمارے بہت کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سوال اور آپ جواب دیکھیں اور ان کی انٹیلیجنس دیکھیں، اس میں یہ پوشیدہ ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ ہمیں معاف کر دیں یا آپ معاف کر دیں، یہ صرف کس چیز کا ذکر کیا؟ اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی کریم ہونے کی صفت کا استعمال کیا۔ اور میں نا یہ سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں 21 سال نہیں یاد آیا ان کو کہ اخن کریم ہے،
वबनु आखिर 21 साल नहीं याद आया, 21 साल तक नहीं कहा आप करीम है। वही साहिर काहिन मजनू कहते रहे, पत्थर बरसाते रहे, बदर में जाते रहे, ओहद में जाते रहे, आजाब को मुसल्लत कर दिया। आज जब पता चल गया ना, आज तो गर्दनें कत्ल की जा सकती हैं, उस वक्त ये याद आया कि खानदानी शराफत क्या है। वो डिप्लोमेटिक बस करीमुन वअखु इब्नुन करीम, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं आज तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, ला तसरीब अलैकुम, आज के दिन तुम पर कोई मुआवजा नहीं, फज़हबू व अंतुम तुल्का, तुम सब के सब चले जाओ और आज से तुम सब के सब आजाद। ऐसा खूबसूरत जवाब ये सिर्फ एक करीम शख्स ही दे सकता है, जिस पर वाकई जो करीमियत है ना, उसकी इंतहा हो गई। और इसीलिए उन सबको ना तारीख में तुल्का कहा जाता है। और आपको पता है तलाक से निकला है, जिसे तलाक दे दी गई हो, यानी इसका मतलब आजाद कर देना। तलाका का मतलब होता है आजाद कर देना। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर किस्म की ना मुश्किल से आजादी दे, बस ऐसे माफ किया ना कि उनकी एक जर्रा बराबर भी जो उन्होंने कुछ किया था ना, किसी का कोई सवाल जवाब उनसे नहीं किया। अलबत्ता उनको ये बता दिया कि तुम किस सलूक के मुस्तहिक थे कि तुम सबको कत्ल कर दिया जाता और इस्लामी रूह से बिल्कुल जायज होता, याद रखिएगा, है ना। ये है हुस्न इखलाक और उसका कमाल और उसकी जामियत और हमागिरियत कि वो कुरैश मक्का के इन जालिमों को ना एक चश्मे ज़दन में सारे सितमगरों को माफ करके उनको आजाद कर दिया। ये है अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि ऐसा दूसरा कोई आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में, वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं करा निकल तक